बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम बहुत एक अहम बात करने जा रहे हैं, और ये कि चूँकि दुनिया में एक तासुर दिया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत है। लेकिन अब आज हम इस बात पर बात करेंगे कि इस्लाम ना कि ईसाईयत दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। इस तासुर की दुरुस्ती क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी आज गुफ्तगू करना जा रहे हैं। अभी अभी जो पीयू की लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट आई है, पीयू सेंटर वो सेंटर है कि जो दुनिया में मज़ाहिब के मुताल्लिक़ पूरी रिसर्च करता है कि किस मज़ाहिब के मानने वालों की तादाद कितनी है, उसमें से कितनी कमी हो रही है, कितने बढ़ रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक दुनिया में ईसाई अभी भी सबसे बड़ी मज़हब है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन आज भी पीयू की रिसर्च के मुताबिक 2.3 बिलियन यानी 230 करोड़ लोग दुनिया के अंदर ईसाई हैं, ईसाई मज़हब को मानने वाले हैं, और उसके मुकाबले में मुसलमानों के मानने वालों की तादाद 2 अरब है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहिब कौन से हैं? अगर आप किसी से पूछें या गूगल करें तो जवाब फौरी तौर पर ज़्यादातर ये मिलेगा कि सबसे पहले ईसाईयत है और उसके बाद इस्लाम। बार चार्ट अक्सर दिखाते हैं कि ईसाई दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी आबादी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम के बुनियादी अकायद पर यकीन रखने वाले मुसलमानों की तादाद उन ईसाइयों से कहीं ज़्यादा है जो ईसाईयत के बुनियादी उसूलों पर यकीन रखते हैं। यानी इस्लाम के बुनियादी उसूल क्या हैं कि एक अल्लाह है, एक रसूल है, एक कुरान है, एक काबा है, जितने भी मसालिक हैं सभी 5 नमाज़ें सबके यहाँ हैं, सबके यहाँ रोज़ा है, सबके यहाँ हज है, सबके यहाँ ज़कात है। उसके मुकाबले में ईसाईयत में जो आम तौर पर जो ईसाई के जो बुनियादी जो उनके प्रिंसिपल समझे जाते हैं, उसमें समझा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, या ख़ास तौर पर जो आपके ये जो तबका है, दो वहाँ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हैं। जो कैथोलिक तो इस बात को बिल्कुल यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और हज़रत मरियम जो हैं वो एक वर्जिन थी जब हज़रत ईसा पैदा हुए। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स, इसमें बहुत सारे इख्तलाफात प्रोटेस्टेंट्स को हैं। लेकिन ऐसे ईसाइयों की तादाद, आके हम बात करेंगे कि ऐसे ईसाइयों की तादाद कम होती जा रही है लगातार, जो अपना आप को ईसाई तो कह रहे हैं, लेकिन ये कि वो ईसाइयत के बुनियादी उसूलों पर यकीन नहीं रखते। कई तहकीकी मुतालिआत से ये बात सामने आई है कि अपने मज़हब पर मजबूती से कायम रहने वाले मुसलमानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, जबकि ईसाइयत के बुनियादी अकायद पर ईमान रखने वालों की तादाद दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसका उन्वान है अ मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स थिंक जीसस इज ए ग्रेट टीचर येट, ये PR न्यूज़ वायर की रिपोर्ट है। एक नए सर्वे से जाहिर हुआ है कि 52%, आप गौर कीजिए, 52% अमरीकी बालिग ये समझते हैं कि ईसा महज एक अजीम उस्ताद थे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये इसके बावजूद है कि अमेरिका में ईसाईयत यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। अगर 215 से 224 करोड़ अमरीकी खुद को ईसाई कहते हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज़्यादा हजरात ईसा को कोई ख़ास शख्सियत नहीं मानते, तो सिर्फ इसी बुनियाद पर ईसाई दुनिया की आबादी तकरीबन 12 करोड़ कम हो जाती है। एक और मजमून बउनवान क्रिश्चियनिटी एज डिफॉल्ट इज गॉन, द राइज ऑफ नॉन क्रिश्चियन यूरोप बाई हैरियट शेरवुड, पब्लिश्ड इन गार्जियन, उसमें लिखा गया है कि यूरोप के बाद अज़ मसीह मुआशरे, यानी हज़रत ईसा के बाद का जो मुआशरा है, यूरोप के बाद अज़ मसीह मुआशरे की तरफ बढ़ने को एक तहकीक ने वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर किया है, जिसमें बताया गया है कि दर्जन भर मुल्कों में नौजवानों की अक्सरियत किसी मज़हब की पैरवी नहीं करती। 16 से 29 साल की उम्र के अफराद के सर्वे से मालूम हुआ है कि चेक रिपब्लिक यूरोप का सबसे बड़ा गैर मजहबी मुल्क है, जहां इस उम्र के 91% अफराद ने कहा कि उनका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह एस्टोनिया, स्वीडन और नीदरलैंड्स में भी 70 से 80% नौजवान खुद को गैर मजहबी करार देते हैं। इससे जाहिर होता है
کہ یورپ بعد از مسیح معاشرے کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں نوجوانوں کی تعداد جو خود کو کسی مذہب سے جوڑتے ہیں کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تو میں نے بات اس کی کہ جو لوگ اپنا آپ کو عیسائی مان ہی نہیں رہے ہیں آپ، لیکن ایسے بڑے تعداد میں عیسائی بھی ہیں کہ جو اپنا آپ کو ابھی کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں، لیکن وہ اس عیسائیت کے بنیادی جو اس کے ایمانیات کے جز ہیں ان پر یقین نہیں رکھتے۔ آسٹریلیا کے صورتحال پر ایک مضمون بعنوان موسٹ آسٹریلین ینگ پیپل اوپن ٹو چینج دیئر ریلیجیس ویوز، اس میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیاوی ریسرچ کمپنی میک کرنڈل نے حال میں ایک مطالعہ جاری کیا، یعنی ایک سروے کیا، جس کا عنوان ہے دا چینجنگ فیتھ لینڈسکیپ ان آسٹریلیا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 46% لوگ خود کو عیسائی قرار دیتے ہیں، مزید یہ کہ 13% نے خود کو غیر وابستہ مگر فیتھ رکھنے والے کہا، 33% لوگوں نے کہا کہ وہ دہریے یعنی ایتھیسٹ ہیں، اور 6% نے بتایا کہ وہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آسٹریلیا میں نئی نسلیں اپنے آپ کو عیسائی قرار دینے کے معاملے میں پرانی نسلوں کے مقابلے میں کہیں کم ہیں۔ جہاں پرانی نسل کے تقریباً 73% لوگ اب بھی خود کو کرسچن سمجھتے ہیں، وہاں نئی نسل میں یہ شرح صرف 38% ہے، یعنی جو جنریشن زیڈ کہلاتی ہے اس میں یہ شرح مشکل سے 38% رہ گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان اپنے دین پر زیادہ مضبوطی سے قائم ہیں، اور یہ پرسنٹیج مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ۔ امریکہ میں مسلمانوں کے بارے میں ایک مضمون نان بلیف این اسلامک پرسپیکٹو سیکولرزم اینڈ نان ریلیجن میں آیا ہے کہ 94.5% لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور 97% خود کو مسلمان قرار دیتے ہیں۔ یہی حال پوری مسلم دنیا کا بھی ہے، جہاں مسلمانوں کی بھاری اکثریت یعنی 95 to 99% اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر پختہ ایمان رکھنے والی پائی جاتی ہیں۔ تو اگر نام نہاد عیسائی دنیا میں صرف 40 سے 50% اور کئی جگہوں پر بشمول یورپ اس سے بھی کم لوگ عیسائیت کے بتاتے ہوئے مطابق حضرات عیسیٰ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، تو پھر ان کی تعداد کو اب بھی 2.3 بلین زیادہ کیوں شمار کیا جانا چاہیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد آج بھی، یعنی وہ لوگ جو کرسچنس کو بالکل اوپنلی چھوڑ چکے ہیں، ان کی تعداد تو بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لگاتار بڑھ رہی ہے، لیکن ایسے لوگ جو ابھی اپنا آپ کو کرسچن مانتے ہیں لیکن اس میں بھی وہ بھی پوری اس کرسچینٹی کے جو بیسک پرنسپلس ہیں ان پر یقین نہیں رکھتے، وہ تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور آئندہ کم سے کم اگلے ڈیکیڈز تک اس کا تناسب مزید بڑھنے کی توقع ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ میں تقریباً 25% مسلمان نیو مسلمس ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام حال ہی میں قبول کیا ہے۔ برطانیہ میں ہر سال اندازاً 6,000 افراد اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت خواتین بتائی جاتی ہیں۔ یہ بھی دیکھیں بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ عام طور پر دنیا میں تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ صاحب اسلام عورتوں کے خلاف ہے، اسلام عورتوں کو آزادی نہیں دیتا، لیکن دنیا میں، امریکہ میں اور یورپ میں جتنے کنورژنس ہو رہے ہیں ان میں سے مور دین 60-70% کنورژنس عورتوں کے ہوتے ہیں۔ دی ہیفنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 20,000 امریکی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعداد بڑھنے کی ریزنز کیا ہیں؟ جب بات اس بات کی آتی ہے کہ اسلام کیوں بڑھ رہا ہے تو مغربی ایکسپرٹس اس کو زیادہ تر مسلمانوں کے زیادہ بچے ہونے تک کا نتیجہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ اصل وجوہات اور بھی ہیں۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ وجہ یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد یقینی طور پر کسی بھی دوسرے مذہب کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، یعنی کنورژن ریٹ اسلام میں بہت زیادہ ہے، اور باقی مذاہب میں کنورژن ریٹ تقریباً نہ کے برابر ہے، بلکہ الٹا ہے، یعنی وہاں سے لوگ نکل کر اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر مسلمانوں کی شرح پیدائش یعنی برتھ ریٹ کچھ زیادہ ہے تو اس کی وجہ بالکل سادہ ہے۔
اول یہ کہ مسلم معاشروں میں فیملی سسٹم اب بھی بے انتہا مضبوط ہے، جبکہ جو سو کالڈ کرسچن یا ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں یہ نظام مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، فیملی ٹوٹل ڈس انٹیگریشن ہو چکا ہے، میرج کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہا۔ تو ایسے حالات میں جبکہ زیادہ تر ریلیشن شپس جو ہیں وہ میرج کے باہر ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے اس میں بچوں کے پیدا ہونے کی گنجائش اور بچوں کے اس بہت کم ہو جاتی ہے، چونکہ ابورشنز بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو بچے کچھ چند لوگ آؤٹ سائڈ ویڈ لاک پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی بڑی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں فیملی سسٹم کا چونکہ ٹوٹل ڈس انٹیگریشن ہو چکا، تو اس لیے ان میں لازمی طور پر ان کی میں بچوں کی تعداد، ان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ کم ہوگا۔ مسلمانوں میں اگر پاپولیشن ریٹ کچھ زیادہ ہے تو ایک پازیٹیو فیکٹر ہے، چونکہ مسلمانوں میں پوری طریقے سے ایک فیملی سسٹم مضبوط، وہ پوری طرح ہیلتھ پروٹیکٹیو فیملی سسٹم کی بات کرتا ہے مسلمان، جو ہر طریقے سے بچوں کا بھی پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، ماں کا بھی پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ مسلمان دوسروں کے مقابلے میں اسقاط حمل یعنی ابورشن بہت کم کراتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ابورشنس ریٹ، چونکہ ابورشن ایک قسم کا قتل ہے، جو سب سے بڑا گناہ دنیا میں اگر میری نظر میں کوئی ہو رہا ہے تو وہ ابورشن بچوں کا، تقریباً 10 کروڑ بچے ہر سال ماں کے پیٹ میں ان کا قتل ہو جاتا ہے، اس سے بڑا کارنیج کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ مسلمانوں میں ابورشن کو گناہ سمجھتے ہیں اگر اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، اگر کوئی معقول امریکن میڈیکل ریزن ہے تو ظاہر ہے اس میں چیز الاؤڈ ہوتی ہے، لیکن وداؤٹ اینی پراپر ریزن وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اور یورپ میں حمل کی بھاری اکثریت یعنی پریگننسی کی زیادہ تر اکثریت فورسڈ ابورشنز کے اوپر ختم ہو جاتی ہے، چونکہ ان کو ابورشن کرانا ان کی اس لیے مجبوری ہے کہ چونکہ وہ زیادہ تر جو پریگننسیز ہوتی ہیں وہ آؤٹ سائڈ دی میرج ہوتی ہیں، اور ہسبینڈس جو ہے سو کالڈ ان کے جو فادرز ہیں وہ ان کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اور یہ بالکل ایک ٹیمپرری ریلیشن شپس ہوتی ہے، اس لیے وہ جو عورتیں یا لڑکیاں وہ زیادہ تر یہ پسند کرتی ہیں کہ ابورٹ کرا دیا جائے، چونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس میں کوئی اور سیف چوائس نہیں ہوتی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس روزانہ ہونے والی نسل کشی پر توجہ ہی نہیں دیتی، جو دنیا بھر میں بلا روک ٹوک جاری ہے، اور جس کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہر سال 7 کروڑ سے لے کر 10 کروڑ تک پیدا ہونے سے پہلے ہی بچوں کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بڑھتی ہوئی ہومو سیکسولیٹی بھی ویسٹرن کنٹریز میں عیسائیوں کی شرح میں کمی کا سبب ہوگی۔ ہندوستان میں بھی حالات کسی اور وجہ سے مختلف ہیں۔ ہندوستان میں ہندو برادریوں میں بچیوں کا یعنی جسے فیمیل فینٹیسائڈ کہتے ہیں وہ بہت عام ہے، جس کی وجہ سے کئی ریاستوں میں مرد اور عورت کا تناسب 100/80 سے بھی کم ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کو دنیا کو بتانا چاہیے کہ فریڈم آف چوائس کے نام پر بدکاری، ہومو سیکسولیٹی اور ابورشن کی حمایت دراصل انسانیت کو زمین پر اس کے جسمانی، اخلاقی اور سماجی معنوں میں توڑنے اور تباہ کرنے کی حمایت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر موجودہ رجحان جاری رہا تو بعید نہیں کہ انسانیت کی بقا خود خطرے میں پڑ جائے گی۔ جو لوگ ان رویوں کی حمایت کرتے ہیں اور انہیں اپناتے ہیں وہ مہذب ہونے کا دعویٰ یعنی سویلائزڈ ہونے کا دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتے، لیکن ایسی دنیا سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے جو میری اصطلاح میں جسے میں اکنامک فنڈامنٹلزم کہا کرتا ہوں، یعنی معاشی بنیاد پرستی، اس کے قبضے میں ہے، جہاں زندگی، صحت اور امن کے مفادات صرف مارکیٹ فورسز کے مفادات کے تابع ہو کر سیکنڈری حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ لیکن ویسٹ کے زیر اثر میڈیا غلط اعداد و شمار دیتا رہے گا، کیونکہ یہ اس کے مفاد میں ہے۔ اگر وہ یہ سب دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں عیسائیت سے کوئی محبت ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیت صرف نام کی حد تک، نہ کہ اپنی روحانی اور اخلاقی صورت میں ان کے نظام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ نظام جو ان تمام اعمال کو کاروبار بنا دیتا ہے جنہیں زیادہ تر مذاہب غیر اخلاقی یعنی امورل قرار دیتے ہیں۔ وہ اسلام سے زیادہ خوفزدہ اس لیے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ بنیادی پابندی یعنی فنڈامنٹل پروہیبیشنز اور جو فنڈامنٹل رائٹس کا یعنی حرام اور حلال کا جو تصور اسلام میں جتنی زیادہ واضح اور مضبوط ہے، اس سے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ میں یہاں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں
کہ اگر کرسچینٹی اپنی چمک کھو رہی ہے تو یہ میرے لیے باعث تشویش ہے۔ عیسائیت کو یعنی کرسچینٹی کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ وہ دنیا کی ان اتھیسٹک جو پورے پرنسپلس رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو اس کا ایک سوچ بڑھتی چلی جا رہی ہے، آئیڈیالوجی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے سامنے وہ کیوں ہار رہی ہے؟ میں کئی ڈیکیڈ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں مذاہب کے لیے اصل چیلنج ایک دوسرے سے نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ ان اتھیسٹ اور جو نان ریلیجیس قوتیں ہیں ان سے ہے جو دنیا پر قابض ہو چکی ہیں۔ اور سارے ریلیجنس کو چاہیے کہ وہ آپس میں لڑنے کے بجائے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہوں، اکٹھے ہوں۔